दो बातें आई थी, दो लफ्ज आए थे, दोनों को जमा किया, सीगा तस्मिया का इस्तेमाल किया, लेकिन मुजक्कर के एतबार से कर दिया है, तगलीब मुजक्कर अलल मुअन्नस। समझ आई बात? जैसे फकानत मिनल कानितीन, ये कानितात था असल, ये सीगा आपको वजाहत कर रहा होगा, ये मुअन्नस का सीगा है, कानितात होना चाहिए था, लेकिन मुजक्कर को मुअन्नस पर तगलीब दी है, गलबा दिया है, तो ये तगलीब मुजक्कर अलल मुअन्नस है। अच्छा, इसी तरह एक और तगलीब होती है, तगलीब अक्सर अलल अकल। अक्सर को अकल पर गलबा दे दिया जाता है, जो अक्सर होते हैं उनका जिक्र कर दिया जाता है और अकल उनके ज़िमन में आ जाते हैं। यानी कलील और कसीर दो तरह की चीजें होती हैं, तो कसीर और कलील दोनों चीजों को जमा कर दिया जाता है और कसीर के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इरशाद फरमाया, लनुखरिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। देखिए, लनुखरिजन्नका या शुएब, शुएब हम आपको निकाल देंगे, वल्लज़ीना आमनू मअक, आपके ईमान वालों को भी निकालेंगे, आपके साथ ही निकाल देंगे। फिर फरमाया मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, हमारी बस्ती से, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। यहां आप तवज्जो करें, बात जो पहले की तो ये कि आपको निकालेंगे और आपके साथ ईमान वालों को निकालेंगे, आपको और ईमान वालों को निकालेंगे। समझ आ रही बात? ये बात हुई थी, आपको निकालेंगे और आपके ईमान वालों को निकालेंगे। यहां पर फरमाया लताउदुन्ना, या तुम लौट कर आ जाओ। आपको पता है लौट कर कब आया जाता है? लौट कर तब आया जाता है जब कहीं से बंदा गया हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने तो कभी शिर्क किया ही नहीं था, अल्लाह के नबी हैं, नबी कोई शिर्क नहीं करता, तो नबी ने तो लौट के नहीं आना। नहीं आई समझ बात? आपको समझने की कोशिश करें। कहा, ए शुएब, हम आपको भी निकालेंगे, मोमिनीन को भी निकाल देंगे अपनी बस्ती से, या फिर तुम अपने मजहब पर वापस लौट के आ जाओ। तो ये जो लोग थे ये तो पहले काफिर थे, फिर मोमिन हुए थे, तो अब अगर इन्हें कहा जाए लौट के वापस आ जाओ, तो मतलब ये कुफर में वापस आ जाएं। शुएब अलैहिस्सलाम ने तो पहले कुफर किया ही नहीं, तो ये वापस लौट के कुफर की तरफ कैसे जाएंगे? लौटना तो नहीं कहलाएगा ये। यहां पर उन्होंने क्या किया है, ये अकेले हैं, ये कसीर हैं, यहां पर सीगा जमा का इस्तेमाल करके इस कसीर को कलील पर गलबा दिया है। हालांकि इन्होंने लौटना नहीं, इन्होंने लौटना नहीं, इनकी बात अलग रहनी है, लेकिन जुमला बोलते हुए उन्होंने इन कसीर को इस एक कलील पर गलबा दिया है। बात समझ आई है? हाँ। तीसरा, तगलीब अखफ अलल गैर। तगलीब अखफ अलल गैर यानी बोलने में एक खफीफ कलिमा है, उसको दूसरे पर गलबा दे देना। आपने लफ्ज सुना होगा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन दोनों के जोड़े को कहा जाता है हसनैन। सुना है कभी आपने हसनैन?
حسن اور حسین کو جوڑ کر حسن کا غلبہ دے دیا جاتا ہے حسین پر. تو تغلیب حسن میں اخف ہے نا، حرف کم ہے، خفیف ہے، پڑھنے میں آسان ہے حسین کی بنسبت. تو حسن کو حسین پر غلبہ دے کے صیغہ حسنین استعمال کر لیا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ 3 صورتیں تغلیب کی ہم نے بیان کی ہیں. 1 2 3 4 5 6 صورتیں ہو گئی بیٹے آپ کی خلاف مقتضائے ظاہر کلام کے استعمال کرنے کی، کہ کلام اپنے مقتضائے حال سے ہٹ کر استعمال ہو جاتا. 7ویں صورت یہ قلب. پتہ نہیں آپ کو قلب کا پتہ ہے کہ نہیں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے دل، یہ دل والا نہیں ہے. قلب ہوتا ہے بدل دینا، بدلنا. کلام میں اجزاء ہوتے ہیں، ایک جز کو کسی وجہ سے دوسرے جز کی جگہ پہ رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں قلب. کلام کے اجزاء میں ادلا بدلی کر دینا کسی نقطے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں قلب. اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے قلب اسناد، ایک ہوتا ہے قلب اسناد. قلب اسناد میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جملوں پہ غور کریے گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حرمنا علیہ المراضع. توجہ کریے گا، حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ان پر دائیوں کو حرام کر دیا. ہم نے ان پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا. دودھ پلانے والیاں جناب موسیٰ پر حرام تھی، یہ نہیں تھا. اصل تھا حرمنا ہو، ہم نے جناب موسیٰ کو دائیوں پر حرام کر دیا، وہ اس کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی. حرمناہ علی المراضع، یہ جملہ یوں تھا، دائیوں پر حرام کیا گیا تھا، وہ نہیں دودھ پلائیں گی. سمجھ آئی بات؟ حرمنا علیہ المراضع. اور آسان کریں، اور آسان. حرمنا کا معنی کہتے ہیں ہم نے روک دیا، ہم نے جناب موسیٰ سے دائیوں کو روک دیا. اب بات آپ کو شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے. ہم نے جناب موسیٰ سے دائیوں کو روک دیا، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے. اس کا مطلب بنتا ہے ہم نے موسیٰ کو دائیوں سے روک دیا. اب آپ بات سمجھے، جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہے اور دائیاں بلائی جا رہی ہیں، دائیاں آتی جا رہی ہیں، دائیاں آتی جا رہی ہیں. دائیوں کو نہیں روکا گیا جناب موسیٰ کے پاس آنے سے، دائیاں تو آ رہی تھی نا بار بار. جناب موسیٰ کو روکا گیا تھا دائیوں کا دودھ پینے سے. یہی ہوا ہے نا، حرمنا علیہ المراضع. یہاں قلب اسناد ہوا ہے، جو نسبت مراضع کی طرف ہونی تھی وہ نسبت ہو کی طرف کر دی گئی، جو نسبت ہو کی طرف ہونی تھی وہ مراضع کی طرف کر دی گئی. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ مطلب سمجھیں گے تو یہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے. قلب اسناد. دوسرا ہوتا ہے قلب عطف. یہ چیزیں اگر ذہن میں ہوں تو بہت ساری چیزیں کلیئر رہتی. اس میں کیا ہوتا ہے قلب عطف میں؟ پہلے آیت دیکھیں پھر اس کی بات کرتے ہیں. فلما بلغا مجمع بینہما، جب جناب موسیٰ اور یوشع بن نون مجمع البحرین پہ پہنچے، سنگم پہ، 2 دریاؤں کے سنگم پہ پہنچے، تو نسیا حوتہما. اب دیکھیں دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، اپنی مچھلی کو دونوں ہی بھول گئے. فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا. مچھلی نے کیا کیا؟
اتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا، پھر مچھلی نے سمندر میں سرنگ نما اپنا راستہ بنا لیا۔ اب دیکھیں کیا بات ہوئی ہے، واقعے پہ آپ توجہ کریں۔ یہاں قلب عطف ہوا ہے، قلب عطف میں کیا ہوا ہے، یہ معطوف ہے اور یہ معطوف علیہ ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ پہ غور کر کے دیکھیں، تھوڑی سی توجہ کریں۔ وہ مچھلی کے سمندر میں جانے کے بعد اس کی بات بھول گئے تھے، یا مچھلی ابھی ان کے پاس تھی اور یہ بھول گئے تو پھر مچھلی دریا میں گئی؟ پہلے کون سا کام ہوا ہے؟ یہ لوگ بھول گئے تھے تو پہلے یہ کام ہوا ہے، یا پہلے مچھلی چلی گئی تھی بعد میں یہ بھول گئے، اس کے بعد بات ڈسکس کرنا کیا ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، یوشع بن نون انتظار کرنے لگے، مچھلی زندہ ہوئی اور چلی گئی دریا میں۔ جناب یوشع بن نون بڑے حیران ہوئے، آپ کے آرام میں خلل نہ ڈالا، کہا کہ ابھی صاحب اٹھیں گے تو ان کو بتا دیں گے۔ جب جناب موسیٰ اٹھے تو جناب یوشع بھول گئے، سفر آگے شروع ہو گیا، چلے گئے آگے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے یہ کام ہوا ہے یا یہ کام ہوا؟ پہلے بھولے ہیں یا پہلے مچھلی نے راستہ بنایا؟ پہلے مچھلی نے راستہ بنایا، سمجھ آئی بات؟ پہلے مچھلی نے راستہ بنایا پھر بھولے ہیں، یہ قلب عطف ہوا ہے۔ ایک جز کو دوسرے جز کی جگہ بدلا گیا ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں نہ ہو تو کئی مقامات پر باتیں الٹی پلٹی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ تو واقعے کی بات ہے تو ذہن میں بن جاتی ہے بات، لیکن کئی جگہ پہ پھر مسائل کی بات آتی ہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہ کیا جائے تو معنی، مطالب، مفہوم سارے خراب ہو جاتے۔ تیسرا، قلب تشبیہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سود لیتے تھے، مثال کے پہلے میں آیت لکھتا ہوں تاکہ بات سمجھ جائے۔ فرمایا گا انما البیع مثل الربا۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ یہاں پر بیع کو ربا کی مثل قرار دیا گیا، بیع کو ربا کی مثل قرار دیا گیا ہے، بیع ربا کی طرح ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ بیع میں تو اختلاف ہی کسی کا نہیں تھا۔ آپ کے ہاں ایک چیز مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کے سامنے آئے لیکوڈ میں، اور آپ اس کا مسئلہ پوچھنے جائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ شراب اس کی طرح ہے یا یہ شراب کی طرح کی چیز ہے؟ جی یہ شراب کی طرح کی چیز ہے، یہ چیز شراب کی طرح ہے، تو کیا مسئلہ بنے گا اس کا؟ یہ پوچھیں گے نا آپ، یا یہ پوچھیں گے شراب اس کی طرح کی ہے تو اس کا مسئلہ بتائیں؟ آپ کیا پوچھیں گے؟ یہ چیز شراب کی طرح لگتی ہے، آپ بتائیں اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ پوچھیں گے نا آپ۔ اب بیع تو نارمل تھی، ربا کے بارے میں بات کرنی تھی تو کہنا یہ چاہیے تھا ان کو کہ ربا مثل بیع ہے، ربا مثل بیع ہے۔ جیسے بیع حلال ہے تو ربا بھی ویسے ہی حلال ہے، وہ یہ کہنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مثل یعنی تشبیہ کا قلب کیا ہے، انہوں نے کہا ہے بیع مثل ربا ہے، بیع مثل ربا ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ سمجھ آئی بات؟ یہ قلب ہو گیا، 7 صورتیں ہو گئی ہماری۔ اچھا اب آگے آپ کی دلچسپ باتیں، یہ والی باتیں نا عام طور پہ ہماری اردو میں بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی ہوتی ہیں، ہماری اردو میں بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی ہوتی ہے۔ 8واں پوائنٹ،
تنزیل العالم منزلۃ الجاہل. عالم کو بمنزلہ جاہل سمجھ کر بات کی جائے. یعنی عالم ایک بندہ واقف کار ہے, جانتا ہے, وہ جو بات ہم بتا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے, لیکن ہم اس پیرائے میں اس سے بات کرتے ہیں کہ گویا اس کو اس کا پتہ نہیں, وہ اس بات سے جاہل ہے. مثال کے طور پر آپ ایک بچے کو دیکھیں, وہ اپنے ابا کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو, اپنے ابا کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو, آپ اس کو کہیں ہاذا ابو کا, وہ پتر یہ تیرا ابا ہے. جب آپ اس کو کہتے ہیں ہاذا ابو کا, تو اس کو نہیں پتا یہ میرا ابا ہے, آپ اس کو نہیں کہتے کہ یہ میرا باپ ہے, پتا ہوتا ہے اس کو, لیکن پھر بھی آپ اس سے یوں بات کرتے ہیں کہ آپ اسے کہتے ہیں ہاذا ابو کا. آپ عالم کو منزلہ جاہل میں رکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح یہ آسان صورت ہے اور یہ کئی مقامات پر ہوتا ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, یہ جب کسی کے ظاہری حال سے یہ پتہ لگے کہ یہ بندہ یعنی علم ہے اس کے پاس, عملاً وہ اپنے آپ کو اس سے بے خبر شو کر رہا ہو, تو اس کے عمل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کو بمنزلہ جاہل رکھ کر بات کرتے ہیں. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا حالانکہ مسلمان ہے, پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, ذی شعور ہے, آپ اسے کہتے ہیں الصلاۃ واجبۃ. تنزیل العالم منزلۃ الجاہل. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح نویں صورت ہوتی ہے تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر. سامنے والا بندہ منکر نہیں ہے, لیکن متکلم اس کو منکر سمجھ کر بات کرتا ہے, تاکیدیں لگا کے بات کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ متکلم اس میں تاکیدیں لگا کے بات کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب, نبی پاک سے خطاب. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. سمجھ آئی بات؟ اب یہاں کیا ہے, نبی پاک منکر نہیں ہے اس کے, لیکن آپ کو بمنزلہ منکر کر کے انکا کی تاکید لگا کر, بلکہ انا کی بھی تاکید پھر تا کی بھی تاکید, اسناد کی تکرار ہوئی ہے, دو تاکیدیں لگا کر جملہ ارشاد فرمایا گیا. بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں. اچھا, یہ یہاں موتا سے مراد دل کے مردے ہیں, مردہ دل لوگ, یہ عام مردے نہیں ہیں. ہاں, عام مردے نہیں ہیں, ورنہ بہت ساری چیزوں کی خرابی لازم آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد خطاب فرمائے اور مردوں سے خطابات کی کئی ساری روایات موجود ہیں. یہاں دل کے مردہ لوگ ہیں کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا شوق رکھتے تھے کہ ہر بندہ ہی مسلمان ہو جائے, لیکن کچھ ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے کہ جو مسلمان نہیں ہوتے تھے. تو آپ کے دل میں اشتیاق تھا لیکن آپ منکر نہیں تھے. اللہ نے تاکیدیں لگا کے ارشاد فرمایا محبوب یہ لوگ نہیں ماننے والے, یہ آپ کی بات نہیں سننے والے. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح تنزیل منکر علی غیر المنکر, منزلۃ غیر المنکر, یہ بھی ہوتا ہے. بدع خبر, اس کا الٹا کر دیں, عکسو تنزیل منکر منزلۃ غیر المنکر. 11واں خبر کی جگہ انشاء, خبر کی جگہ پر انشاء یا انشاء کی جگہ پر خبر رکھ دی جاتی ہے.
یہ آسان پیرائے ہیں، یہ آپ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لیں گے اور دروس البلاغہ میں بھی آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ آخری 12ویں آپ دیکھ لیں، یہ ہوتا ہے تجاہل عارفانہ، یہ بھی لفظ کمال کا ہے۔ یہ درمیان کی میں نے وضاحت چھوڑ دی ہے، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے، آپ وہاں سے مثال دیکھ لیجیے گا، سمجھ نہ آئی تو ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ تجاہل عارفانہ، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، پہچاننے والا جب اپنے جاہل ہونے کی بات کرے، ایک بندہ جانتا بوجھتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، پھر وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، یعنی جان پہچان والی جگہ پر انجان بن جانا۔ یہ کئی مقامات پر آپ بھی کرتے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ آپ سے آ کے کوئی بندہ کہتے ہیں یار اس کو پہچانتے ہیں، وہ بندہ آپ کا لنگوٹیا یار ہوتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں پہچانتا یار، پتہ نہیں کون ہے۔ اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، کہ کسی مقام پر محل اور تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہچان ہوتی ہے، عرفان ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، لیکن وہاں تجاہل والا کلام کیا جاتا ہے، انکار کر دیا جاتا ہے کسی غرض کی وجہ سے، اس پہچانی ہوئی چیز کو نہ پہچانی ہوئی چیز میں خود انجانا بن کر کلام کیا جاتا ہے، اسے تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے۔ 12 صورتیں بنی ہیں، یہاں ہمارا علم معانی کا چیپٹر کلوز ہوا، جہاں علم معانی ختم ہوا ہے وہاں سے ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے جو بڑا ہی دلچسپ ہے اور بڑا ہی اہم ہے۔ جو طلبہ ریکارڈنگ سے کلاس لیتے ہیں ان سے بھی التجا ہے کلاس میں آ جایا کریں، اللہ نے چاہا آنے والے اسباق میں بڑی دلچسپ ابحاث آئیں گے۔ اجازت دیجیے، ملیں گے آپ سے پھر، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔